वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है और आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो आप किस तरह लोगों के बिहेवियर से उनकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उन्हें उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, या आप खुद उनके बिहेवियर और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह से समझ सकते हैं और उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक डिसिप्लिन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। उसके अगर वो किसी ग्रुप में काम कर रहा है तो ग्रुप डायनामिक्स के अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, और किस ऑर्गेनाइजेशन में वो जिस स्ट्रक्चर जिस कल्चर के थ्रू वो काम कर रहा है या वो फॉलो कर रहा है, वो तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं और उनका क्या रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें सबसे पहले पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड आ जाता है इंडिविजुअल का, मोटिवेशंस हैं उसकी और उसकी परसेप्शंस हैं। एक इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी उसके बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है। कोई भी पर्सन है, आपको उसके बिहेवियर से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है या वो किस मेंटालिटी का इंसान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी भी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को समझने के लिए आप या तो उस इंसान के साथ एक टाइम आप खाना खा लें, या आप अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो आप एक दिन उस बंदे के साथ गुजार लें। आप उसकी पर्सनैलिटी को जान लेंगे। यहाँ पे ये बात भी आती है, अगर हम पॉइंट से थोड़ा सा साइड से बात करें या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मोस्टली लोग मुझे इसलिए भी अप्रोच करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन के लिए जब उन्हें कन्फ्यूजन होती है या वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो थाउजेंड ऑफ टाइम लोगों ने मुझसे सिर्फ इसीलिए कांटेक्ट किया है या मुझे अप्रोच की है कि वो बंदा जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, क्या उसकी पर्सनैलिटी ठीक है, क्या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें या उसे अपनी लाइफ के लिए चूज़ कर सकें। तो उन सब के लिए एक सॉल्यूशन है कि अगर आप किसी भी बंदे के साथ लाइफ स्पेंड करना या किसी भी किस्म की डील करना चाह रहे हैं, या तो उस इंसान के साथ आप एक टाइम का खाना खा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप उसके साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, या आप उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करें। ये टाइम स्पेंड आप उसकी वर्क प्लेस में जाके उसके साथ रहें, देखें वो लोगों से किस तरह डील करता है, उसका बात करने का तरीका कैसा है। अगर वो किसी के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बात करता है तो कैसे करता है, और अगर वो वर्क प्लेस पे बात कर रहा है तो किस तरह से करता है। आपको बहुत सी चीज़ें आप जानेंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि उस बंदे के साथ आप सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम पॉइंट पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पर्सनैलिटी आप उसके बिहेवियर से आइडेंटिफाई करते हैं। एक बंदे का बिहेवियर बताता है कि वो किस पर्सनैलिटी का है। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की एटीट्यूड उसकी थॉट्स और फीलिंग्स को रिफ़्लेक्ट करता है, जिसमें किसी भी जब हम कहीं जॉब करते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं आप, किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आप, वहाँ पे हर एम्प्लॉय की मोटिवेशन उसकी सैलरी होती है। आपको बहुत से लोग ऐसे कहने वाले मिलेंगे कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत नहीं है, या मैं टाइम पास करने के लिए जॉब कर रहा हूँ, या ये मेरा पैशन है, व्हाट्सएवर। जहाँ वो जॉब कर रहा है वो जॉब उसकी ज़रूरत है। ज़ुबान से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें वो उनका अपना फेल है, बट अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो ये हमारी ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं होती तो हम क्विट कर देते हैं, फिर नहीं सोचते, फिर आप एक सेकंड भी नहीं रुकते ऐसी जगह पे। आप खुद से सवाल करें, क्या आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ आपको ज़रूरत ना हो? कभी भी नहीं, कोई भी इंसान नहीं जाता। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ख़ुद नहीं जाऊँगी, चाहे मैं जॉब कर रही हूँ या कोई भी इंसान जॉब कर रहा है।
تو ہم سیلری کم یا زیادہ میٹر نہیں کرتی، کام کم یا زیادہ میٹر نہیں کرتا، جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم جاب کرتے ہیں. کسی بھی انڈیویجول کی جو موٹیویشنز ہوتی ہیں، جو گول آبجیکٹیو ہوتے ہیں، اس ٹائم اس آرگنائزیشن میں وہ اس کی سیلری ہوتی ہے اور اس کی اتھارٹی کے سامنے اس کا امیج ہوتا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل بندہ ہے، اور وہ چیزیں اس کے اچھے کام سے ریپرزینٹ ہوتی ہیں. اس کا کام بتاتا ہے کہ وہ کس پلیس پہ ہے آرگنائزیشن میں، اور کسی بھی انسان کو آرگنائزیشن میں اس کی پوسٹ جو ہے وہ اس کے کام سے ملتی ہے، اس کی ریپوٹیشن اس کے کام سے ملتی ہے، اس کے بیہیویئر سے ملتی ہے. اب پرسیپشن کی بات آ جاتی ہے کہ ایک انڈیویجول کا پرسیپشن اس کے انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جب آپ انوائرمنٹ میں آپ کی پرسیپشن ایکوریٹ ہوگی، یہاں پہ پرسیپشن آپ کی ایسے ایکوریٹ ہوگی جب آپ چیزوں کو سمجھیں گے. آپ سمجھیں گے کیسے؟ جب آپ خاموش رہیں گے، جب آپ اپنی پرسنالٹی میں، اپنے بیہیویئر میں ٹھہراؤ لے کر آئیں گے. ایک بندہ ہر وقت بول رہا ہے، وہ کبھی ادھر بات کر رہا ہے، کبھی ادھر سے ادھر بات کر رہا ہے، تو پھر آپ کس طرح سے آبزرو کریں گے؟ پھر آپ بیہیویئرس کو کیسے نوٹ کریں گے؟ آپ انوائرمنٹ میں اپنی سینسز کا یوز کیسے کریں گے؟ تبھی جب آپ چیزوں کو آبزرو نہیں کر پائیں گے، اپنے انوائرمنٹ پہ فوکس نہیں کر پائیں گے، پھر آپ کی پرسیپشن رانگ ہوگی. اور جب آپ کی پرسیپشن رانگ ہوگی تب آپ لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھنے میں غلطی کریں گے، اور پھر آپ کو بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہیں. جہاں آپ کام کرنے میں آپ کو پرابلم ہوگی، آپ کا کام اچھا نہیں ہو سکے گا، یا آپ لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھ نہیں پائیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کون آپ سے کس طرح سے بات کر رہا ہے اور کون آپ سے کتنا سنسیئر ہے یا نہیں ہے. ورک پلیس پہ سب صرف آپ کے ساتھ تب تک سنسیئر ہوتے ہیں جب تک آپ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کے اوپر 0.5 بھی کسی بھی قسم کا کوئی بلیم ہے یا آپ ریڈ زون میں ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا. ڈزنٹ میٹر وہ اتھارٹی والا ہے یا وہ اتھارٹی سے باہر ہے. یہاں پہ بات ہوئی ہے کیریکٹرسٹکس کی، جس میں کسی بھی پرسن کی پرسنالٹی آ رہی ہے کہ آپ پرسنالٹی کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ایٹیٹیوڈ، کسی بندے کا ایٹیٹیوڈ اس کی پرسنالٹی بتاتا ہے. ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، میرے مائنڈ میں کچھ پوائنٹس بار بار کلک کر رہے ہیں، تو وہ میں ضرور شیئر کروں گی کہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، ایٹیٹیوڈ جو بھی انسان آپ کے سامنے بہت اچھا بننے کی کوشش کرے ڈیورنگ یور ورک پلیس، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک آپ کا صرف کولیگ ہے. آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ میں اتنا کانفیڈنس یا ہمت جو بھی آپ کہہ لیں کہ آپ ورک پلیس پہ سب کے سامنے یہ چیز ایکسیپٹ کر سکیں دیٹ دس از مائی فرینڈ اینڈ دس از مائی کولیگ. جب آپ اپنے کولیگ کو اس طرح سے انٹروڈیوس کروا سکیں کہ یہ میرے کولیگ ہیں، تو آپ ایک سیکیور زون میں ہیں. جب آپ یہ کہتے پھریں گے کہ یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا دوست ہے، تب آپ کو پرابلم ہوگی. جہاں ہم کام کرتے ہیں ورک پلیس پہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورک پلیس پہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہوتا. میں جسے بھی سمجھاتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ ورک پلیس پہ جاتے ہیں، آپ کی پروفیشنل لائف سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کی جاب آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے. آپ کی سیلری جو ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ ہوتی ہے. جب آپ اپنی جاب آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوگی تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. جب آپ جاب پر چھوڑ کر باقی اپنی کولیگ کے ساتھ فرینڈ شپ بنائیں گے، وہاں پہ آپ کو پرابلم ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کے سامنے بہت اچھا بننے کی کوشش کریں گے، اور وہی آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتھارٹی تک یا آپ کی کوئی بھی مسٹیک اوپر تک گئی ہے تو وہ کس طرح سے گئی ہے، کیونکہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہوں گے. اور یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیجیے گا لوگوں کے بیہیویئر سے، ان کی پرسنالٹی سے. جب آپ ان کی پرسنالٹی کو سمجھیں گے، ان کے ایٹیٹیوڈ پہ فوکس کریں گے، ان کی پرسنالٹی کو آپ سمجھیں گے، تو کوشش کیجیے گا کہ جو لوگ ایک بات آپ کے سامنے کر سکتے ہیں اور وہ بات وہ کسی اور کے سامنے پہ سیم پوائنٹ پہ نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں سے اوائڈ کیجیے گا. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان میں سوری ٹو سے بٹ ان میں کسی حد تک منافقت ہوتی ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گروپ ڈائنامکس. گروپ ڈائنامکس میں یہ آرگنائزیشن میں کس طرح سے امپورٹنٹ ہے، جس میں ٹیم ورک آ جاتا ہے، کمیونیکیشن آ جاتا ہے، لیڈرشپ ہے اور کانفلکٹ ریزولیشن ہے. اب اگر ہم ٹیم ورک کی بات کریں تو ایک ٹیم میں انڈیویجول ایک ساتھ کام کرتا ہے. ٹیم ورک میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے جو کہ 3 سے 4 لوگوں نے مل کر کرنا ہوتا ہے. اب وہ ان 4 لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام کس طرح سے کرتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹیم ورک اسائن کیا جاتا ہے، تو جب ٹیم ممبر بنا دیا جاتا ہے ایک
تو وہ سارا برڈن اسی پر آتا ہے. باقی ٹیم ممبر جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہے. تو جب ٹیم ورک میں کام ہوتا ہے تو سب اگر پارٹیسپیٹ کریں تو پھر یہ آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ سب اپنا اپنا کام کر لیں. یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کام کو ڈیوائڈ کر لیں. افیکٹو کمیونیکیشن گروپ میں ممبرس کو جو ہے کنونس کرنے کے لیے یا ان تک اپنی بات کلیئرلی اپنے پوائنٹ کو ان کے سامنے رکھنے کے لیے آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اپنے پوائنٹ کو بتانے کے لیے دلائل ہونے چاہیے. چاہے آواز آپ کی دھیمی ہو لیکن آپ کے پاس اگر دلائل ہوں تو آپ دھیمی آواز میں بھی کنونس کر سکتے ہیں. آپ نارمل بیہیویئر میں بھی انہیں کنونس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے لیڈرشپ اور باس. یہ دو الگ چیزیں ہیں. یہاں پہ کیا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ گروپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اسے ساتھ لے کر چلتا ہے, جبکہ باس صرف آرڈر دیتا ہے. اسے نہیں پتا سامنے والے کی کنڈیشن کو وہ نہیں سمجھتا. یہاں پہ باس تو سب ہوتی ہیں لیکن لیڈر جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی میں ہوتی ہے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جینیٹکس لے کے چلتے ہیں, وہ بناتے نہیں ہیں. اگر آپ کو کوئی سیٹ ملے گی تو آپ کو ایک باس کی سیٹ ملے گی. جو آپ کی پرسنالٹی کی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کو لیڈر بنائیں گی. سو یہاں پہ لیڈرشپ یہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو اتھارٹی میں ہے یا جو CEO ہے وہی لیڈر ہوگا, وہ صرف باس ہوگا. اور جو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں یا جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی میں ہوں گی. آپ کو لیڈر آپ کی پرسنالٹی بنائے گی, کوئی پوسٹ نہیں. کانفلکٹ ریزولیشن آنا چاہیے. آپ کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوں جو آپ کو کانفلکٹ آپ کے ریزولو کروا سکیں. اور جہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ کو اسمارٹ ورک آنا چاہیے. جب آپ اسمارٹ ورک آپ کو آتا ہوگا تو آپ کانفلکٹ کو بہت ایزیلی اور آسانی سے ریزولو کر سکیں گے. اب بات آتی ہے آرگنائزیشن کلچر کی. ہم نے انڈیویجول کی کیریکٹرسٹکس کو دیکھ لیا کہ ایک انڈیویجول کس طرح سے اپنی پرسنالٹی, ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو دیکھ سکتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے بیہیویئر کو کس طرح سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد گروپ ممبرز دیکھ لیے کہ آپ نے گروپ میں اگر کام کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے. ہم اب دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کلچر کیا ہوتا ہے. ہر آرگنائزیشن کا ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے, ان کی نارمز ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جس میں اس کے مشن اور ویژن کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے امپلائیز کے بیہیویئر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیورنگ یور جاب آپ یہ اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہمارے بیہیویئر یا ڈریس کوڈ ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن میں ہیں, آپ کا یہ ڈریس کوڈ ہے, آپ کا یہ بیہیویئر ہے. جس میں آپ کسی بھی انڈیویجول سے سر اور میم کہہ کے بات کرتے ہیں یا آپ ان کے نام لینے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ تو طرح کر کے بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو جسٹ آپ کی اسٹیٹمنٹ یوز کرنی ہوتی ہے یا آپ کو سر اور میم کہنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کے ایسے ورڈ جو ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں, فار ایگزامپل بہن, دوست, بھائی, یہ چیزیں آپ نے یوز نہیں کرنی. اس کے علاوہ یہاں پہ مجھے ایک بہت اچھی اگزامپل یاد آئی ہے. جب میں جاب کر رہی تھی تب ہماری ڈیورنگ جاب میں کلاس میں ایک بچے نے کہا کہ میم وہ بھائی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. تو ہماری کولیگ پاس بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے وہاں پہ آبجیکٹ کیا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو بھائی یا بہن نہیں کہے گا. وہاں پہ میں نے سوال پوچھا کہ کیوں. ابھی آپ کے مائنڈ میں بھی بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ہم ورک پلیس پہ یا کہیں بھی اس طرح کا نام کیوں نہیں لے سکتے جو ریلیشن کو شو کرے, یہ بھائی بہن. ہمارے لیے تو یہ بہت ویلیو والا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ہمارے سے بہت سنسیئر ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں. لیکن تب انہوں نے کہا کہ بھائی اسے مار رہا ہے. فار ایگزامپل کسی جگہ پہ کلیش ہو جاتا ہے, ان کا ہاتھا پائی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, تو وہ صرف اس لیے خاموش رہے گا کہ بھائی ہے اور بھائی ماری جائے گا. تو بھائی میں ہی لوگ مارے جاتے ہیں. سو اگر آپ ورک پلیس پہ ہیں تو جسٹ نام لیں. آپ کے ریلیشن شپ وہ ہیں جو بلڈ ریلیشنز ہیں, وہ آپ کو کافی ہوں گے. اگر آپ نے کسی بھی قسم کی فرینڈ شپ نبھانی ہے تو آؤٹ آف ورک پلیس آپ کریں. ورک پلیس پہ جب آپ ایسے ریلیشنز آپ بنائیں گے یا آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگا. اپنے اچھے ریلیشنز بنائیں لیکن ان کو نام مت دیں, جسٹ اچھے دوست بنائیں آپ. اس کے علاوہ آرگنائزیشن میں بیہیویئرس کے رولز ہوتے ہیں, نارمز بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ اب آپ کو بتایا کہ یہ آپ نے بات کہنی ہے, آپ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں. یا کچھ نارمز ایسے ورک پلیس پہ ہوتے ہیں جو اب تک میں نے دیکھے ہیں
کہ آپ نیم نہیں لے سکتے ہیں, آپ نے سر اور میم کہہ کے بلانا ہے کسی کو بھی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نیم لیتے ہیں تو آپ سر آگے نیم لیں گے, ٹھیک ہے, اور میم کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی کام کہنا ہے تو پلیز کی اسٹیٹمنٹ آپ ضرور یوز کریں گے, ماسٹ ہے. یا آپ کسی سے مل رہے ہیں, رینڈملی گزر رہے ہیں تو اسمائل پاس کریں گے. یہ آرگنائزیشن یا کسی بھی جگہ پہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جس سے آپ کا ایک اچھا بیہیویئر شو ہوتا ہے اور ایک ریلیکس اور اسموتھ انوائرمنٹ لگتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ لینگویج آ جاتی ہے کہ آپ نے لینگویج کمیونیکیشن کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے. وہی میں نے ابھی یہی چیز کنکلوڈ کی تھی کہ آپ نے پلیز کا اسٹیٹمنٹ یوز کرنا ہے. جو ایکسپریسو ورڈ ہوتے ہیں یا اب تک جو ہم نے دیکھے تھے, سوری, تھینک یو, یہ چیزیں, یہ اسٹیٹمنٹس آپ نے مسٹ یوز کرنی ہیں اپنی لینگویج میں جب آپ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹرکچر آ جاتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کا اسٹرکچر کس طرح سے امپورٹنٹ ہے اور اس کی پوائنٹس کیا ہیں, جس میں ہیرارکی ہے, ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے, اس کے بعد سینٹرلائز سسٹم ہے یا نہیں ہے, اور ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے یا نہیں ہے. اب ہیرارکی کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک چین ہوتی ہے جو کہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کرتا ہے ایک چین کے تھرو. جیسے کسی بھی جگہ پہ ایک سی ای او ہوتا ہے, اس کے بعد ڈائریکٹر ہوتا ہے, ڈائریکٹر کے بعد مینیجر آ جاتا ہے, اور اپ ٹو سو آن, پھر اسی طرح ان کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, ایک چین بنی ہوتی ہے ان کی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سینٹرلائز یا ڈی سینٹرلائز. سینٹرلائز میں سے ہوتا ہے کہ ایک مین آفس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی برانچز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ سٹیز یا ڈفرینٹ ایریاز میں ہوتی ہیں. یہ سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے. ڈی سینٹرلائز سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ سیم ایک ہی رولز نہ ہوں, صرف ایک برانچ ہو, جیسے پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں سم ٹائم, کہ بس ایک اسکول ہوتا ہے, وہی جو پرنسپل نے آرڈر دیا وہی ہوتا ہے, یا یہ آپ بزنس بھی کہہ سکتے ہیں جس میں صرف ایک بندہ چیزوں کو لیڈ کر رہا ہو. اس کے بعد ڈیولپمنٹل آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی, جس میں سب سے پہلے ہے ٹریننگ, پرفارمنس اپریزل, کہ آپ دیکھیں آپ کے امپلائیز میں کتنا اچھا کام کس نے کیا ہے اور آپ ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کریں اپریزل کے تھرو. یہ ایک سال میں آپ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپریزل رپورٹ 6 ماہ میں ایک دفعہ بنا سکتے ہیں. اٹس ڈیپینڈ آن اتھارٹی کہ وہ کس طرح سے آپ کی پرفارمنس کو یا آپ ان کی پرفارمنس کو کس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں. یہ اپریزل رپورٹ ہوتی ہے جس میں بیہیویئر, اس کے ڈسپلن, ٹائم ٹیبل, ہر چیز کو دیکھ کر آپ ان کی اپریزل کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب اگر ہم ان کو کنکلوڈ کریں ان چیزوں کو, تو آرگنائزیشن بیہیویئر ایک کمپلیکس فیلڈ ہے. اب یہاں پہ موسٹلی لوگوں کو میری کچھ باتوں سے آبجیکشن ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ نے ورک پلیس پہ ریلیشن نہیں بنانے. یہ اگر آپ اپنے بزنس میں یا اپنے فیلڈ میں پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو فالو کرنی ہوں گی. یہ کمپلیکس فیلڈ ہے جس میں آپ کو اپنے رولز, ریگولیشنز, اپنے نارمز اور ویلیوز کو سیٹ کرنا ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہم کیا کرتے ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو وہ خود کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسپلن اور ہمبل پرسنالٹی شو کرتے ہوئے سم ٹائم ایسی چیزوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں جہاں انہیں نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ, جہاں آپ کو چیزیں غلط لگیں وہاں آپ بولیں, چاہے آپ وہ سامنے پھر آپ کے کولیگ ہوں یا اتھارٹی ہو. جہاں آپ کو چیزیں صحیح لگیں وہاں آپ ان کے ساتھ اسی ٹائم انہیں صحیح سے بات ٹھیک ہونے پر بھی سب کے سامنے اپریشیٹ کریں, اور جب آپ کو چیزیں غلط لگیں یا جو جھوٹ لگے وہاں پر بھی آپ بولیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا, ظلم کرنے والے کا قصور جتنا ہوتا ہے, ظلم بیئر کرنے والے کا بھی اتنا ہی قصور ہوتا ہے. سو بی پازیٹیو. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا, خود کو پہچانیں, آسانیاں تقسیم کریں.